अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ होगा, तो आज हम बिल्कुल असली कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी पढ़ने जा रहे हैं। किसकी कहानी है ये? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहर की। उनके दरमियान कैसे लड़ाई हुई थी, कैसे सिंध को फ़तह किया गया था, कैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम आया, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो तस्वीर नज़र आई है ये मंजनीक की है। मंजनीक जो जंग में इस्तेमाल किया जाता था जिसका। तो आइए इसका हम सबक। तो आप सब ने मेरे साथ साथ उर्दू की किताब खोलें। ये हमारी उर्दू की किताब है। इसका आज हम इसका सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, जो है हमारा सफ़ा नंबर 26 पर। तो सब स्टूडेंट्स ने सफ़ा नंबर 26 खोल लें सब अपने किताब का। और सबसे पहले आप सब मुझे ये बताएं, क्या आपके जहन में ये सवाल आया है कि जो मुसलमान थे वो तो सारे रहते थे सऊदी अरब में, मतलब खाना काबा के आसपास रहते थे, तो वहाँ पर ही मज़हब इस्लाम था। वहाँ पे मक्का शहर में ही हमारे नबी पैदा हुए। लेकिन ये मज़हब इस्लाम हम तक, मतलब अब पाकिस्तान सऊदी अरब से कितना दूर है? ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो सऊदी अरब से पाकिस्तान तक जो मज़हब हमारा दीन है वो हम तक कैसे पहुंचा, कैसे वहाँ के अरब के मुसलमान जो है यहाँ पाकिस्तान में भी आकर आबाद हुए, यानी जो मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तो ये आबादी कैसे हुई, यानी हमारे पाकिस्तान मुल्क में और भारत में जो मज़हब इस्लाम है उसको कौन लेके आया, मतलब सबसे पहले ये शुरुआत किससे हुई। तो आज हम इसी से ये पढ़ेंगे कि किससे कहाँ से हमारा मज़हब इस्लाम हमारे मतलब मुल्क में दाखिल हुआ, कौन से मुल्क से दाखिल हुआ, इसे कौन हमारे मुल्क में लेके आया, यानी पाकिस्तान में ये कैसे आया। आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सबक का नाम है नौजवान सिपा सलार। सिपा सलार यानी लड़ने वाला, यानी जो फ़ौज का एक सिपाही जो बहुत अभी नौजवान ही था, यानी अभी मुकम्मल तौर पर जवान भी नहीं हुआ था, तो जब उसने फ़ौज में कदम रखा, ये कौन था, अब ये हम सबक में पढ़ेंगे। अब सिंध के बारे में आपको पता है? पाकिस्तान के कितने सूबे हैं प्यारे बच्चों? हाँ जी, इन सूबों में से आपने सिंध का नाम भी पढ़ा होगा। तो सिंध पाकिस्तान का एक अहम सूबा है। सूबा सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बाबुल इस्लाम के मायने हैं इस्लाम का दरवाज़ा। सिंध को बाबुल इस्लाम इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिंध वो जगह है जहाँ सबसे पहले क्या आया? इस्लाम आया, यानी हमारा मज़हब, हमारा दीन सबसे पहले किस शहर से, किस सूबे से आया है? सूबा सिंध से। आइए जानते हैं कि सिंध में बाज़ाब्ता इस्लाम किसके ज़रिए आया और किस तरह फैला। इस सबक की बुलंद ख़्वानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से कीजिए, यानी आप सब ने भी मेरे साथ साथ इस सबक की पढ़ाई करनी है। तो एक दफ़ा लंका आपने सुना है ना, वो श्रीलंका मुल्क, दूसरा मुल्क उसका नाम है। तो लंका से कुछ बहरी जहाज़ अरब आ रहे थे। बहरी जहाज़ का पता है प्यारे बच्चों? मतलब जिसके ज़रिए पानी में सफ़र किया जाता है। इन जहाज़ों पर तिजारती माल लदा हुआ था। इस जहाज़ में कई मुसलमान भी थे जो हज करने जा रहे थे। जब ये जहाज़ मौजूदा कराची के करीब से गुज़रे तो दैबल के मुकाम पर, अब कराची में ही एक जगह, कराची शहर में एक जगह का नाम है दैबल, जहाँ पर आज कल पोर्ट कासिम कायम है, यानी उसको पोर्ट कासिम कहा जाता है, के मुकाम पर बहरी डाकुओं ने इनको लूटकर औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। तो ये क्या था बच्चों? ये जुल्म था कि वहाँ पे कुछ लोगों की हुक्मरानी थी, यानी उन्होंने वहाँ पर डाकू जो थे, डाकुओं की हुक्मरानी थी। तो वो जो भी बहरी जहाज़ पे वहाँ पे आता था वो उनको वहाँ पर डकैती डाल देते थे, वहाँ पर उनसे सारा माल चुरा लेते थे। तो ये ख़बर सुनकर इराक़ के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ़ ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने का हुक्म दिया। यानी जो इराक़ का, वहाँ पर उस वक्त इराक़ का गवर्नर कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ़। तो उन्होंने लड़ने के लिए किसको भेजा प्यारे बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त सिर्फ कितने बरस थी? 17 बरस। इस बहादुर नौजवान सिपा सलार ने ज़िम्मेदारी संभालते ही सिंध के राजा दाहिर को ख़त लिखा। और उस वक्त सिंध में किसकी हुकूमत थी? राजा दाहिर की। अब ये बात जहन में रखनी है, इराक़ में गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ़
اور سندھ میں کس کی حکومت تھی؟ راجہ داہر کی۔ تو تمہیں اب محمد بن قاسم نے کیا کہا راجہ داہر کو؟ تمہیں اپنی فوج، ساز و سامان اور ہاتھیوں پر ناز ہوگا، مگر مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ ہار اور جیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ محمد بن قاسم کس کو کہہ رہے ہیں؟ راجہ داہر کو، یعنی جو اپنے جس کے ساتھ ان کی لڑائی ہے ان کو کہہ رہے ہیں۔ محمد بن قاسم 12,000 فوج لے کر خشکی کے راستے 711 میں سندھ پہنچا۔ سپاہیوں اور اسلحے کے علاوہ ان کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی، اب یہاں پر ایک مشین کا ذکر ہو رہا ہے، منجنیق۔ کیا نام ہے؟ سب میرے ساتھ پڑھے، یہ میم نون جیم نون یہ کاف، منجنیق۔ تو منجنیق ایک مشین ہوتی ہے جو ملک کی جو جیسے ہوتی ہے نا توپ آپ نے دیکھی ہوگی، یہ توپ سے بھی بڑی ہوتی ہے، اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ملک کا بارڈر ہوتا ہے، ملک کی جو سرحدیں ہوتی ہیں، ملک کی جو دیواریں ہوتی ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے۔ تو یہ بھی لشکر کے ساتھ تھی۔ نوجوان سپہ سالار نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کر دیا۔ کئی روز تک جنگ جاری رہی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور الرؤوس نامی منجنیق کی مدد سے، جسے 500 آدمی چلاتے تھے، یعنی یہ جو منجنیق تھی، یہ جو مشین تھی، اتنی بھاری تھی کہ کتنے لوگ چلاتے تھے؟ 500 آدمی، شہر فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کر عرب بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ یعنی دیکھیں کہ ہمارے جو مسلمان سپاہی، نوجوان سپاہی محمد بن قاسم، وہ اتنے عظیم لیڈر گزر چکے ہیں ہماری تاریخ میں کہ ہم کبھی بھی ان کا نام اپنی تاریخ سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ ان کا نام ہماری تاریخ میں زندہ رہے گا۔ تو راجہ داہر نے فوج کو دریا کی مشرق کی جانب جمع کر رکھا تھا، اور اس کی موجودگی میں دریا کو عبور کرنا آسان کام نہ تھا، یعنی بہت مشکل کام تھا۔ محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی۔ اب دیکھیں راجہ داہر جو تھا، جو جس کے ساتھ محمد بن قاسم کی لڑائی تھی، جو دشمن تھا، تو وہ کبھی بھی وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تو دریا کو اس کو لگ رہا تھا کہ دریا مسلمان عبور نہیں کر سکیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے پھر کیا کیا کہ دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھوا دیا۔ یوں ایک پل بن گیا، یعنی جو طرح طرح کی کشتیاں تھیں ان کو پہلے کشتیاں بنوائیں اور پھر انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا، تو ایسے جو گزرنے کا راستہ بن گیا، یعنی ایک پل بن گیا، جس سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے پر اتر گئی۔ یہاں راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان 10 روز تک جنگ ہوئی۔ تو جنگ تب کیسے ہوتی تھی یہ دیکھیں، آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کو مثال کے طور پر ایک تصویر دی گئی ہے کہ گھوڑوں کے اوپر یہ سپاہی سپہ سالار محمد بن قاسم اور پیچھے ان کے ساتھی ہیں۔ یہ آپ کو ایک مثال کے طور پر یہ آپ کو فرضی تصویر یہ دکھائی گئی ہے کہ تب ایسے لوگ، جیسا کہ آج کل تو ارطغرل ڈرامہ اتنا دیکھتے ہیں بچے، تو وہی ایک صورتحال تھی کہ تب ایسے ہی لڑائی کی جاتی تھی۔ تو یہاں پر محمد بن قاسم کی فوج صرف 12,000 افراد پر مشتمل تھی۔ کتنے لوگ تھے محمد بن قاسم کی فوج میں؟ 12,000، جبکہ راجہ داہر کی فوج میں 60,000 آدمی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ یعنی دیکھیں کتنی، مسلمان کتنے؟ 12,000، اور جو راجہ داہر کے لوگ کتنے؟ 60,000۔ کتنی تعداد میں فرق ہے۔ تو مسلمان بہت پرجوش تھے، یعنی پھر بھی مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، حالانکہ مسلمان سوچ سکتے تھے کہ ہماری تعداد تو اتنی کم ہے، ہم کیسے جیت پائیں گے، ہم نے تو ہار جانا ہے، وہ مایوس ہو سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت پرجوش تھے، یعنی ان میں بہت جذبہ تھا۔ وہ منجنیقوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر پھینکتے تھے جن کے سرے پر آگ کا بگولا ہوا ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ راجہ داہر کی فوج ہے، یہ اس کے ہاتھی ہیں، اور راجہ داہر کے ہاتھیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ ایک تو اس کے پاس فوجی 60,000 تھے اور دوسرا اس کے پاس ہاتھی بھی بہت زیادہ تھے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو تیر ہیں یہ اس کے ادھر
کونے پر یہ آگ لگی ہوتی تھی. یہ دیکھیں آگ کا گولا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تیر کس سے نکلتے تھے؟ کون سی مشین سے؟ ہاں جی منجنیق، جو ہم نے پڑھا ہے منجنیق، اس مشین سے یہ تیر نکلتے تھے اور پھر ان سے حملہ کیا جاتا تھا، یعنی دوسرے پر وار کیا جاتا تھا. تو دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر پھینکتے جن کے سرے پر آگ کا بگولا ہوتا تھا. وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی تھی، جس سے راجہ داہر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کر بھاگے تو اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے میدان چھوڑ گئے. تو یعنی جو ان کے ہاتھی تھے، جب وہ آگ لگتی تھی تو وہ ہاتھی ڈر کر بھاگ گئے. جنگ کے 10ویں دن راجہ داہر مارا گیا. اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا. ہاں جی یہ ایسے سپہ سالار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مطلب ہندوستان میں اسلام کو لے کے آئے، اسلامی حکومت جنہوں نے نافذ کی. سندھ اس سے پہلے ہندوؤں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی. تو مسلمانوں کی جو سب سے پہلے حکومت قائم ہوئی کس کی وجہ سے ہوئی؟ محمد بن قاسم کی وجہ سے. سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملک کا انتظام اچھے طریقے سے چلایا کہ بہت سے ہندو سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے. محمد بن قاسم نے اپنے اچھے طور طریقوں اور حسن سلوک سے سب کے دلوں میں گھر کر لیا اور یہاں امن و سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی. یعنی جو پہلے ڈکیتی ہوتی تھی، چوریاں ہوتی تھی، ناانصافیاں ہوتی تھی، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تھا، ظلم ہوتا تھا، وہ سارا ظلم ختم ہو گیا اور امن و سکون کا معاشرہ قائم ہو گیا. یعنی لوگ آپس میں پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے. اور تب سے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں مذہب اسلام آیا ہے. اور آج جو ہم یہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اسلامی حکومت نافذ کر کے، تو اس کی جو بنیاد ہے، پہلا پتھر ہے، وہ کس نے رکھا؟ محمد بن قاسم نے. تو دیبل اس مقام پر واقع تھا جہاں اب پورٹ قاسم قائم ہے. یعنی کراچی میں یہ ایک پورٹ قاسم ہے، اس کا نام ہے. تو وہاں اسی کو پہلے دیبل کہا جاتا تھا جہاں پر محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی لڑائی ہوئی تھی. تو آپ سب بچوں کو یہ سن کے کیسا لگا؟ آپ سب بتا سکیں گے کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی لڑائی کیسے ہوئی تھی، پھر کون جیتا تھا اور پھر کیسے ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، کتنے دنوں تک مقابلہ ہوتا رہا، اور انہوں نے وہ دریا کا جو مشکل راستہ تھا اس دریا کو کیسے پار کیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے اس میں سے سوالات کو آپ نے دلچسپی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. تو امید ہے آپ سب اس کو دلچسپی کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے سوالات نکال کے آپ ان کے جوابات خود مطلب اچھے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پورا واقعہ یہ کیسے سر انجام ہوا، کیسے لڑائی ہوئی تھی. تو یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اب اسٹوڈنٹس ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کا بک ورک کرنا ہے. تو اپنا یہ دیکھیں صفحہ نمبر 30 کھولیں سب. اس میں سے دیا گیا ہے سبق سے 6 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو 6 حروف سے مل کر بنے ہوں. یعنی آپ نے اپنے سبق میں سے پڑھنا ہے اور اس میں سے ایسے الفاظ یہاں پر لکھیں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ لائن لگا کے ایسے آپ نے 6 الفاظ لکھ لینے ہیں. یہاں پہ 3 4 5 اور یہ 6. یہاں پر مطلب یہ آپ نے سبق میں سے خود ڈھونڈ کے، جس میں حروف کا مطلب پتہ ہی ہے نا آپ کو، جیسے الف بے پے، مطلب یہ والے جو حروف ہے اس میں 6 ہو، نہ 6 سے کم ہو اور نہ 6 سے زیادہ. اس کے بعد ہے تخیل. خیال کیجئے محمد بن قاسم سندھ پر حملہ کرنے آ رہے ہوں گے تو دیے گئے حوالوں سے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. مثال کو سمجھ کر سب کے بارے میں لکھیے. اور آپ نے یہ لکھنا ہے کہ عزم مطلب محمد بن قاسم کا ارادہ کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا کہ میں انشاءاللہ سندھ کو فتح کر لوں گا. امید کیا تھی انہیں؟ مجھے امید ہے اس اچھے کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. خوشی کس بات کی؟ اب جیسا کہ اسٹوڈنٹس ہمیں اس کا یہ بتانا ہے، جیسا کہ یہ محمد بن قاسم جب وہ سندھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کی امید کیا تھی.
تو ان کی امید یہ تھی، مجھے امید ہے اس اچھے کام میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، یعنی انہیں پوری اللہ تعالیٰ سے امید تھی۔ اب اسی طرح آپ نے اسی کا جملہ بنانا ہے کہ محمد بن قاسم کو کس بات کی خوشی تھی، یعنی وہ کس بات کی انہیں خوشی محسوس ہونی تھی۔ تو مجھے سندھ کو فتح کر کے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ یہ محمد بن قاسم کی سوچ ہے، یعنی اس سوچ کے بارے میں جملے ہیں۔ خوف، انہیں خوف کیا تھا؟ محمد بن قاسم کو یہ خوف تھا کہ مجھے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ اس کے علاوہ ان کو افسوس کیا ہے، یعنی ان کا جو ہے سوچ، انہیں کس بات پر دکھ ہونا تھا، کس بات پہ افسوس کرنا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ پاک فوج میں، یعنی محمد بن قاسم کی فوج میں بھی غدار موجود ہیں۔ یعنی یہ پاک یہاں پر، کیونکہ تب پاکستان تو تھا ہی نہیں، تو اس لیے یہاں پر پاک نہیں آئے گا کہ پاک کے فوج میں بھی غدار موجود ہیں۔ کیا آئے گا؟ مجھے افسوس ہے کہ فوج میں بھی غدار موجود ہے، یعنی ان کی جو اپنی فوج تھی ان میں بھی کچھ لوگ بغاوت کرنے والے تھے، انہیں اس بات کا افسوس تھا۔ اب یہاں پہ ہم بنائیں گے اس میں نسبتی بنائیں، یعنی کسی اسم کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ اسم کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، تو اسی سے ہم نے اس کی کوئی نسبت بنانی ہے، یعنی اسی کے اسم کے تعلق کے ساتھ کوئی لفظ بنانا ہے۔ جیسا کہ مثلاً پاکستان سے پاکستانی، اب جو بھی انسان چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، پاکستان میں رہتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی۔ تو اسی طرح بحر مطلب یہ دریا میں، تو بحر کے اندر جو چیز ہوگی اس کو ہم بحر کی نسبت بنتی ہے بحری سے۔ اس کے بعد قید، جو شخص قید میں ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیدی۔ مغرب کی نسبت ہے مغربی۔ مشرق کی نسبت ہے مشرقی۔ اسی طرح خشک کا ہے خشکی۔ جنگ، جو لوگ جنگ میں شامل ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جنگی۔ دریائی، دریا میں جو بھی مخلوق رہتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دریائی۔ اسلامی، یعنی یہ وہ اسم ہے جس کی ہم نے اسم کے ساتھ جس کا ہم نے تعلق بتایا ہے، یعنی بحر سے بحری، اسلام سے اسلامی۔ تو اب اس کے بعد ہے یہ ان الفاظ کی املا یاد کیجئے۔ یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، تھوڑے سے مشکل ہیں۔ اس میں جو حروف ہے یہ دیکھیں، ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والے جو الفاظ ہیں انہیں آپ نے 5 بار اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ کتنی بار لکھنا ہے؟ 5 بار۔ یہ کیا لفظ ہے؟ میم، نون، جیم، نون، یہ کاف، کیا بن گیا؟ منجنیق۔ اس کے بعد فے، سواد، یہ لام، فصیل۔ بندرگاہ، سپہ سالار، مشتمل، باب الاسلام، ساز و سامان، بھائی چارہ۔ یہ آپ نے، یہ تھوڑے سے آپ کے یہ املا ہے، اس کو آپ نے کتنی بار لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پر؟ 5 بار لکھنا ہے، تاکہ آپ کو ان کی املا، ان میں کون کون سے حروف آتے ہیں وہ آپ کو اچھے سے پتہ چل سکے۔ اس کے بعد ہے یہ دیکھیں، میدان جنگ کی تصویری منظر کشی کریں۔ منجنیق اور ہاتھیوں کی تصاویر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی منجنیق کیسی ہوتی ہے، جنگ کا منظر کیسا ہوتا ہے، اور یہ آپ نے یہاں پر اس کی تصویر بنانی ہے، ڈرائنگ بنانی ہے۔ جیسا کہ آپ سب ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، سب ارطغرل ڈرامے میں وہ جیسے جنگ کا منظر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو مثال کے طور پر یہ تصویر بھی دکھائی گئی ہے۔ مطلب یہ دیکھیں، منجنیق سے یہ تیر جو ہے یہ برسائے جا رہے ہیں، یہ ہاتھیوں میں، مطلب ایسی تصویر بھی آپ بنا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی تصویر جس میں جو جنگ کا منظر پیش کر رہی ہو۔ مطلب جیسے وہ ارطغرل ڈرامے میں جنگ ہوتی ہے، تو جنگ میں کیسے وہ دونوں سپاہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے ان کے جو ہتھیار، اسلحہ، گھوڑے، ہاتھی، ایسا آپ سپاہی یا آپ کچھ بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی کو پڑھ کے یہ بہت دلچسپ کہانی تھی، تو اس کہانی کو پڑھ کے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی لڑائی کیسے ہوئی تھی۔
تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اپنا اور اپنے سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.